क्राइम कहानी में स्वागत है। तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कमलेशपुर की कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की किसी ज़रूरी काम से दिन के टाइम बाहर निकलती है और शाम तक घर लौटकर नहीं आती। जाहिर सी बात है, घर वाले परेशान होकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। एक जवान लड़की के गायब होने से सारे देश में एक तमाशा बन जाता है। पुलिस तेज़ी से लड़की को ढूंढने निकलती है, मगर मुर्दा। केस में आगे जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेहनत पसंद आए तो लाइक के बटन पर क्लिक करें। आगे चलते हैं। फिर अचानक एक शव पुलिस वालों को मिलता है। वो उस लड़की का शव घर वालों को सौंप दिया जाता है और घर वाले लड़की का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस लड़की की हत्या किसने की और ये कौन है। पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए दिन रात लगा देती है। पुलिस की मेहनत रंग लाती है और फाइनली पुलिस को इस सब कांड का जवाब भी मिल जाता है और जो जवाब मिला वो हिला देने वाला था। दुनिया की नज़र में जिस जवान लड़की की हत्या हुई थी वो असल में मर्डर थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? मगर आज हम आपको ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप दंग रह जाएंगे। पूरी कहानी कल्पना से परे है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या हुआ था। शुरू करते हैं सारी कहानी। इस कहानी की असल किरदार शिखा दुबे है। शिखा दुबे उत्तर प्रदेश गोरखपुर के कमलेशपुर कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। शिखा दुबे की उम्र 23 साल थी। शिखा दुबे गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। शिखा दुबे देखने में बहुत ही मासूम और सादा शरीफ थी। शिखा 10 जून 2011 को घर वालों को ये कहकर निकलती हैं कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, लेकिन शाम हो जाती है और शिखा दुबे वापस लौटकर नहीं आती। घर वालों की चिंता बढ़ जाती है। ज़्यादा अंधेरा होने पर घर वाले, दोस्तों और रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन शिखा दुबे का कुछ पता नहीं चलता। घर वाले थक हार कर गोरखपुर के पुलिस थाने में बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस शिखा के घर वालों से पूछताछ करती है। शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे पुलिस वालों को बताते हैं कि उन्हें दीपू यादव पर शक है और दीपू यादव ने ही उनकी बेटी को गायब किया है या मर्डर कर दिया है। दीपू यादव इस कहानी का दूसरा अहम किरदार है। राम प्रकाश दुबे, शिखा दुबे के पिता, पुलिस को मज़ीद बताते हैं कि दीपू यादव उनकी बेटी शिखा दुबे को अक्सर परेशान किया करता था। पुलिस फ़ौरन दीपू यादव के घर पहुंच जाती है। दीपू यादव के घर आने पर पुलिस को पता चलता है कि दीपू यादव तो ख़ुद भी उस दिन से गायब है और राम प्रकाश दुबे और पुलिस का यह शक इसके बाद यकीन में बदल जाता है। पुलिस दीपू यादव को ढूंढने में लग जाती है और साथ ही साथ शिखा दुबे की भी तलाश जारी रहती है। इस खोजबीन के दौरान पुलिस वालों को जंगल में एक लाश मिलती है। लाश का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। किसी ने निहायत बेरहमाना तरीके से लाश का चेहरा बिगाड़ दिया था और चेहरे से लाश की पहचान करना नामुमकिन था। पुलिस वाले शिखा के पिता को लाश की पहचान के लिए बुलाते हैं। खबर मिलते ही शिखा दुबे के घर वाले फ़ौरन पहचान के लिए आते हैं, लेकिन चेहरे से तो शिखा के घर वाले शिखा दुबे को पहचान नहीं सकते थे, क्योंकि लाश का चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ था। लेकिन लाश के साथ पड़े कपड़े, गर्दन में पड़ा काला धागा चीख कर ये कह रहे थे कि ये लाश शिखा दुबे की ही है। घर वाले भी शरीर पर पहने कपड़े देखकर शव की पहचान शिखा दुबे से कर लेते हैं, क्योंकि यही कपड़े पहनकर शिखा दुबे लास्ट टाइम घर से निकली थी। इसके अलावा गले में पहना काला धागा और चप्पल दोनों भी शिखा दुबे की थी। शव को फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में जो खुलासा होता है उसमें बताया जाता है कि गला दबाकर हत्या करने के बाद चेहरे पर चाकू के पेतर पे वार करके बार बार
اسے ختم کیا گیا ہے، اور یہی نہیں، چہرے کو اسی طریقے سے بری طریقے سے بگاڑ دیا ہے، اور لاش کے چہرے کو مزید بگاڑنے کے لیے چہرے پر پتھر بھی مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم میں سیکشول ہیراسمنٹ کی بھی پشتی ہوتی ہے۔ لڑکی کو کئی جگہ سے سگریٹ سے جلایا بھی گیا تھا۔ لڑکی کے ساتھ حیوانیت کی ساری حدوں کو پار کر دیا گیا تھا۔ اس درندگی کی خبر باہر آتے ہی لوگوں کا غصہ بڑھ جاتا ہے اور تمام گورکھپور میں ایک تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ آروپی کو جلد از جلد پکڑنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ پولیس تمام فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد لڑکی کا شب لڑکی کے گھر والوں کو سونپ دیتی ہے اور ریتی رواج کے طریقے سے اس کا انتم سنسکار اس کے گھر والے کر دیتے ہیں۔ اس گھٹنا نے تمام اخباروں میں بڑی سرخیاں بٹوری تھیں۔ میڈیا نے اس کیس کو بہت اچھالا تھا۔ پولیس، میڈیا اور لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے دن رات چگنی محنت لگا کر ہتھیاروں کی تلاش میں پولیس لگ جاتی ہے۔ شیکھا دوبے کے پتا نے سب سے پہلے دیپو یادو پر اپنا شک ظاہر کیا تھا اور وہ بھی غائب تھا، اس لیے پولیس دیپو یادو کو پرائم سسپیکٹ مان کر تلاش شروع کر دیتی ہے۔ دیپو یادو سے جڑے درجنوں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ دیپو یادو سے جڑے 50 سے زائد دوستوں سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے، مگر کہیں سے بھی دیپو یادو کا پتہ نہیں چلتا۔ کافی محنت کے بعد دیپو یادو کا ایک قریبی دوست پولیس کو یہ خلاصہ کرتا ہے کہ دیپو یادو سون بہادر آیا جایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں میں اس نے سون بہادر کا بھی ذکر کئی بار کیا تھا۔ گورکھپور پولیس فوراً سون بہادر کا رخ کرتی ہے اور دیپو یادو کی تلاش میں سون بہادر کا کونا کونا چھاننا شروع کر دیتی ہے۔ تلاش کئی گھنٹوں تک جاری رہتی ہے مگر کہیں بھی دیپو یادو کا پتہ نہیں چلتا، مگر پولیس والے بھی ہار ماننے والے نہیں تھے، اپنی تلاش جاری رکھتے ہیں۔ اس تلاش کے دوران وہ ایک ایسے گھر کے پاس پہنچتے ہیں جو اندر سے بند تھا۔ پولیس والے گھر پر دستک دیتے ہیں اور کئی بار دروازے پر دستک دینے کے بعد ایک لڑکی آ کر دروازہ کھولتی ہے۔ دروازہ کھولنے والی لڑکی کو دیکھ کر پولیس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ دروازہ کسی اور نے نہیں بلکہ شیکھا دوبے نے کھولا تھا، وہی شیکھا دوبے جس کا انتم سنسکار اس کے گھر والوں نے کر دیا تھا۔ جس شیکھا دوبے کے قاتل کو پولیس تلاش کر رہی تھی، اب وہی شیکھا دوبے پولیس والوں کے سامنے دروازے پر کھڑی تھی۔ آپ کے من میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پولیس والوں نے دروازے پر کھڑی شیکھا دوبے کو کیسے پہچانا؟ دراصل شروعاتی پڑاؤ میں شیکھا کے پتا رام پرکاش دوبے نے جب شیکھا دوبے کی مسنگ رپورٹ درج کرائی تھی تب پولیس والوں کو شیکھا دوبے کی کچھ پکچرز بھی دی تھیں۔ شیکھا دوبے کو دیکھ کر حیران ہوتے پولیس والے فوراً شیکھا کو سائڈ پر کر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اندر داخل ہونے کے بعد پولیس والے مزید حیران ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر جو شخص بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں دیپو یادو تھا، جو کہ پولیس کا پرائم سسپیکٹ تھا۔ یہاں پر پولیس والوں کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جس لڑکی شیکھا دوبے کی ہتیا ہوئی ہے وہ لڑکی اور اس کا آروپی دونوں اکٹھے سون بہادر میں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ یہاں پر اب پولیس والوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا تھا، اگر شیکھا دوبے ان کے سامنے دروازے پر کھڑی ہیں تو وہ لڑکی کون تھی جس کی ہتیا ہوئی ہے؟ شیکھا دوبے کے گھر والوں نے جس کا انتم سنسکار کیا تھا وہ کون تھی اور اس کی ہتیا کس نے کی؟ پولیس ان سبھی سوالوں کا جواب جاننے میں لگ جاتی ہے، اور ان سب سوالوں کا جواب اگر کوئی دے سکتا تھا تو وہ خود شیکھا دوبے اور دیپو یادو تھے۔ اس لیے پولیس دونوں کو گرفتار کر لیتی ہے اور گرفتار کر کے سیدھا گورکھپور کے پولیس تھانے لے کر آ جاتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھ تاچھ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سختی سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے۔ اس پوچھ تاچھ میں جو ہلا دینے والا خلاصہ ہوتا ہے وہ آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ شیکھا دوبے پوچھ تاچھ میں خلاصہ کرتی ہیں کہ دیپو یادو اسی کے کالج میں پڑھائی کرتا تھا اور دیپو یادو ان کے گھر کے پاس ہی رہتا تھا۔ دونوں کی کالج میں ملاقات ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، جینے مرنے کی قسمیں کھانے لگتے ہیں۔ دونوں سماج پریوار والوں کی نظروں سے چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں،
مگر اس بات پیار کی خبر شکھا دوبے کے پریوار والوں کو لگ جاتی ہے اور وہ شکھا دوبے پر کئی پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیپو یادو اور شکھا کا ملنا جلنا بند ہو جاتا ہے۔ کچھ سمے کے لیے دونوں طرف شانتی ہو جاتی ہے، مگر کچھ سمے بعد شکھا اور دیپو یادو دونوں دوبارہ ملنا شروع کرتے ہیں اور موقع ملتے ہی دونوں 18 اپریل 2011 کو گورکھپور کے ہی مندر جا کر چپ چاپ سب سے چھپ کے شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کرتے ہی دونوں اس بات کی بھنک کسی کو بھی نہیں دیتے اور اپنے اپنے گھروں پر شانتی سے الگ الگ رہنے لگتے ہیں۔ اب دیپو یادو شکھا کو اپنے ساتھ رکھنے کی پلاننگ پر کام کرنے لگتے ہیں۔ دونوں اچھے سے پتا تھا کہ اگر دونوں کے پریوار والوں کو بتا دیا کہ دونوں نے شادی کر لی ہے پھر بھی دونوں کے پریوار والے نہیں مانیں گے، اس لیے دونوں دیپو اور شکھا دوسرا راستہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ دیپو یادو اپنی اس پریشانی کا ذکر اپنے دوست سے بھی کرتے ہیں جس کا نام سگریو ہوتا ہے۔ سگریو کا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہوتا ہے اور وہ ٹرک بھی چلایا کرتا ہے۔ سگریو دیپو یادو کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہے جو دکھنے میں بالکل شکھا دوبے کے جیسی ہے، جس کا قد کاٹی بھی شکھا جیسا ہے۔ سگریو کہتا ہے کہ اب اگر ہم اس لڑکی کی ہتیا کر دیں اور شکھا کے کپڑے اس لڑکی کو پہنا کر جنگل میں ڈال دیں تو سب یہی سمجھیں گے کہ شکھا مر گئی ہے اور شکھا دوبے آرام سے سب سے چھپ کر دیپو یادو کے ساتھ رہ سکے گی۔ سگریو کا یہ آئیڈیا شکھا اور دیپو یادو کو بہت پسند آتا ہے۔ دونوں ترنت اس پلاننگ کو حقیقت میں بدلنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ پلان کے مطابق سگریو پوجا کماری نام کی لڑکی جو شکھا دوبے سے ملتی جلتی تھی اسے کانٹیکٹ کرتا ہے اور سگریو پوجا کماری سے کہتا ہے میرے پاس تمہارے لیے ایک نوکری ہے، یعنی جھانسے والی نوکری۔ اگر تم یہ نوکری کرنا چاہتی ہو مجھ سے مل سکتی ہو، پہلے مہینے کا پگار بھی تمہیں ایڈوانس میں دے دیا جائے گا۔ پوجا کماری کی عمر بھی 25-24 سال تھی، اس لیے ان کی 3 سال کی بیٹی بھی تھی۔ پوجا کماری کی آرتھک استھتی بہت اچھی نہیں تھی اور کام کی تلاش میں وہ آلریڈی تھی، اس لیے جب سامنے سے آفر آتا ہے وہ بیچاری اپنی 3 سال کی بچی کے لیے فوراً مان جاتی ہیں اور سگریو سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ سگریو ترنت اس بات کی جانکاری شکھا اور دیپو کو دیتے ہیں اور پلان شروع ہو جاتا ہے۔ اس پلان کو 10 جون 2011 کو انجام دیا جائے گا۔ پلان کے مطابق سگریو سون بہادر سے گورکھپور کے لیے نکل جاتے ہیں اور پھر شکھا بھی دیپو یادو سے ملتی ہیں اور کچھ نئے کپڑے خرید لیتی ہیں۔ ادھر سگریو گورکھپور کے ایک جنگل میں گاڑی روکتا ہے اور پوجا سے کہتا ہے یہاں پر کچھ لوگ تمہیں ملیں گے جو تمہیں کام دیں گے۔ اس کے بعد بہانے سے یہ لوگ پوجا کو گاڑی سے اتارتے ہیں اور جنگل میں لے جاتے ہیں۔ یہاں پر دیپو اور شکھا بھی آ جاتے ہیں۔ یہاں آ کر بڑی بے رحمی سے دیپو اور سگریو پوجا کماری کا گلا دبا دیتے ہیں اور جو کپڑے شکھا نے پہنے تھے وہ پوجا کماری کو پہنا دیتے اور نئے کپڑے جو بازار سے شکھا نے دیپو کے ساتھ لیے تھے وہ پہن لیتی ہیں، یہاں تک کہ شکھا اپنے گلے کا کالا دھاگا بھی پوجا کماری کو پہنا دیتی ہیں تاکہ اس لاش کی پہچان شکھا کے طور پر ہو سکے۔ شکھا اپنی چپل بھی پوجا کے پاس چھوڑ دیتی ہیں اور پوجا کے اصلی کپڑے اور چیزیں شکھا اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہیں۔ کپڑوں کے آدھار پر تو پوجا اب شکھا بن چکی تھی لیکن چہرے سے پوجا اب بھی پہچانی جا سکتی تھی، اس لیے سگریو اور دیپو دونوں مل کر ٹرک سے لوہے کا بڑا راڈ نکالتے ہیں اور بڑی بے رحمی سے پوجا کے چہرے پر مارنا شروع کرتے ہیں اور یہ دونوں مل کر تب تک پوجا کے چہرے پر مارتے ہیں جب تک پوجا کا چہرہ بالکل تباہ اور برباد اور بگڑ نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ یہ پوجا کے جسم پر سگریٹ کے نشان بھی چھوڑتے ہیں تاکہ معاملے کو دوسرا روپ دیا جا سکے۔ یہ سب کرنے کے بعد یہ تینوں سگریو، شکھا اور دیپو یادو سون بہادر کی طرف بھاگ جاتے ہیں، جبکہ سگریو اپنے خلاصی بلرام کے ساتھ مل کر پوجا کے شب کو سریو کنال کے جنگلوں میں پھینک دیتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے۔ کچھ دنوں تک شکھا، دیپو اور سگریو کا پلان بہت اچھے سے کام کرتا ہے لیکن شکھا پولیس کے ہاتھ لگ جاتی ہیں اور ان کے راز سے پردہ اڑ جاتا ہے۔ ان تینوں کے خلاصے کو دیکھ کر ہر کوئی شاک تھا۔ معصوم سی دکھنے
والی شکا دوبے اتنے بڑے کام کو انجام دیا۔ شکا نے اپنے پیار کے ساتھ رہنے کے لیے ایک 3 سال کی معصوم بچی کے سر سے اس کی ماں کا سایہ چھین لیا۔ اس کے بعد ایک پل کے لیے جب شکا دوبے کے پتا کو سامنے لایا جاتا ہے تو انہیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس بیٹی کو مرا سمجھ کے انتم سنسکار کر چکے ہیں وہ اب ان کے سامنے کھڑی ہے۔ پتا بیٹی کا حیرانگی کے ساتھ گال چھو کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی اب بھی زندہ ہے۔ تھوڑے بھاوک بھی ہوتے ہیں مگر تھوڑی دیر بعد اپنی بھاوناؤں کو کنٹرول کرتے ہوئے شکا کے پتا کہتے ہیں کہ جس بے رحمانہ ظالمانہ طریقے سے اس نے یہ اپرادھ انجام دیا ہے اس کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، یہ میرے لیے مر چکی ہے۔ اس کے بعد پولیس سگریو، شکا، دیپو اور سگرام تینوں کو جیل بھیج دیتی ہے۔ پوجا کے ساتھ جو سیکشل ہراسمنٹ ہوا تھا وہ بات تینوں میں سے کسی نے نہیں سویکاری۔ پولیس نہ ہی اس بات کو ثابت کر سکی نہ کوئی ثبوت مل سکا۔ اور آپ لوگوں کے لیے سب سے حیران اور پریشان کر دینے والی بات یہ ہوگی کہ شکا اور دیبو کچھ عرصے بعد ضمانت پر جیل سے رہا ہو کر باہر آ جاتے ہیں اور دونوں الگ الگ شادی کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور آگے بڑھ چکے ہیں۔ بیچاری پوجا کماری کے بے قصور موت پر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ آپ اپنی کمنٹ باکس پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ دھنیہ واد۔